عباس میرے عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مایا تماجی میزبان کرن میر. جیڑا تماں کے خبر آئے تا جو نو محرم آئے ऐं दास्तान करबला जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां KTN जी स्क्रीन ते ॾिसी रहिया आहियो. असां सां गॾु जिते मौजूदु आहिनि पाकिस्तान जा मशहूरु नुहा ख़्वां ऐं अल्लामा सईद मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब आए, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त हमें दिया. अल्लामा साहब, जैसे कि आज 9 मुहर्रम है और उस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि 9 मुहर्रम की करबला की तारीख़ में क्या अहमियत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. 9 मुहर्रम अल हराम का दिन जो है वह यौम तासुआ के इनवान से पहचाना जाता है. इस रोज़ की ख़ास अहमियत यह है ख़ुसूसन करबला के तारीख़ के हवाले से, करबला के वाक़यात के हवाले से, कि ये वो दिन है कि जिस दिन शिम्र उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का लेटर यानी ख़त लेकर आया था अमर इब्न साद के नाम, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमर इब्न साद, या तो तुम हुसैन और हुसैन के साथियों से मेरी बेयत, यानी यजीद ने कहलवाया कि मेरी बेयत हासिल करो या इन पर और सख्ती करो. अगर तुम सख्ती नहीं करोगे, बेयत हासिल नहीं कर सकोगे, तो मैं शिम्र को इस लश्कर का सिपह सालार बना दूंगा, तुम वापस आ जाओ. अमर इब्न साद ने शिम्र से कहा कि मैं तुम्हें लश्कर की सिपह सालार नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये करूंगा कि मैं हुसैन और उनके साथियों से बेयत का मुतालबा करूंगा, और अगर वो बेयत नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा जुल्म के साथ पेश आऊँगा ताकि वो बेयत के लिए तैयार हो जाएं. ये गुफ्तगू करने के बाद उसने अपने एक कासिद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजा. कहा कि भाई यजीद का हुक्म ये आया है कि या तो आप बेयत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं. इमाम हुसैन ने इस गुफ्तगू को सुना, और जब ये कासिद वापस गया तो वहाँ पर अमर इब्न साद ने जंग की तैयारियाँ की, और जंग की तैयारियाँ करने के बाद शिम्र के साथ कुछ लश्करियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, जिन्होंने आकर हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और आवाज़ दी, अब्बास ज़रा बाहर आओ, अब्बास ज़रा बाहर आओ. हज़रत अबुल फज़ल अब्बास सुन रहे थे शिम्र की आवाज़, मगर आप बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि शिम्र ये कह रहा था कि अब्बास मेरे भांजे आ जाओ, मैं तुम्हारा मामू तुमको पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये अमीरुल मोमिनीन यजीद, यानी उसने ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद, खुदा लानत करे ऐसे जालिम आदमी पर, कि मैं उसके लिए तुम्हारा अमान नामा लेकर आया हूँ, तुम्हें अमान दी गई है, अपनी जान को बचाओ और मेरे पास आ जाओ. हज़रत अब्बास इलमदार अलैहिस्सलाम और उनके जो दीगर भाई थे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे. हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब्बास, चाहे रिश्ता झूठा ही सही, मगर बुलाने वाला तुमको बुला रहा है, जाओ जाकर बात सुन तो लो. हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाए और कहा कि क्या बात है? कि अब्बास तुम मेरे भांजे हो और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमको इस जंग से बचा लूँ, क्योंकि जो जंग होगी उसमें सब मारे जाएंगे. मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के बच्चे मारे जाएं. असल में वजह ये थी कि शिम्र जो अपना रिश्ता बता रहा था वो झूठा रिश्ता था, इस हवाले से कि हज़रत उम्मुल बनीन हज़रत फ़ातिमा कल्लाबिया कबीला कल्लाब की थी, और शिम्र जो था कबीला कल्ब का था. तो चूंकि कल्ब के कबीले के लोगों ने इसको निकाल दिया था, तो बनी कल्लाब में आकर पला था. तो अगरचे रिश्ता सही नहीं था, सगा या कोई खूनी रिश्ता नहीं था, बल्कि फ़कत उस कबीले के अंदर पला था, तो इस हवाले से वो उम्मुल बनीन को, हज़रत फ़ातिमा कल्लाबिया को, जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं, उनको अपनी बहन शुमार करके और हज़रत अब्बास को अपने मामू होने का रिश्ता जता कर एहसान कर रहा था कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ. हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हज़रत इमाम हुसैन की इताअत की और हमेशा इमाम हुसैन को आका कहकर मुखातिब किया, कभी भाई कहकर मुखातिब नहीं किया. आपको बड़ा जलाल आया, बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसी बात है कि ज़हरा का लाल, ज़हरा का फज़न, मेरा आका तो दुश्मनों में घिरा रहे और कत्ल हो जाए, और मैं उसका ग़ुलाम अपनी जान को बचाकर तुम्हारे लश्कर में आ जाऊं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा. ये कहकर आपने शिम्र को वापस किया, तो शिम्र कहने लगा कि अब लश्कर आएगा.
शिम्र वापस गया, ये रोज़े तासुआ के वाक़यात हैं। शिम्र वापस गया और उसके बाद कुछ लश्कर के सिपाही, बाज़ रिवायतों में 20 घुड़सवार है, बाज़ रिवायतों में 200 घुड़सवार हैं, ये शिम्र की ये कि सरबराही के अंदर इमाम हुसैन की तरफ आए। साथ में आ गया कि अमर इब्न साद भी चल रहा था। जब जनाब ज़ैनब ने, जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन थी, हमशीरा थी, इन घोड़ों की टापों की आवाज़ों को सुना तो एक मरतबा अपने भाई इमाम हुसैन से शायद फरमाया, भैया ये जो खैमों के करीब घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं यकीनन आपको भी सुनाई दे रही हैं, भैया बताएं कि क्या करें। हज़रत इमाम हुसैन ने शायद फरमाया कि बहन ज़ैनब, रात को मैंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर थी और आप इरशाद फरमा रहे थे कि हुसैन अब तुम जल्द ही हमसे मुलाकात करोगे। ए बहन ज़ैनब, अब जंग जो होगी उसमें हम सब मारे जाएंगे, हमारे बच्चों को मारा जाएगा, हमारे जवानों को मारा जाएगा, हमारे बूढ़ों को कत्ल किया जाएगा, यहाँ तक कि मुझे भी कत्ल करके और नोके नेज़र पर मेरे सर को चढ़ाया जाएगा। बार बार बाहर से आवाज़ दी जा रही थी कि आएँ। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को कहा कि अब्बास जाकर इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें, हम अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं, लिहाजा हमें एक रात की मोहलत दे दें। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो जरी और बहादुरी, बड़े शजी यानी शजाअत में मिसल हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम, वो गए और जाकर कहा कि मेरे इमाम ने मुझसे कहा है, मेरे मौला ने मुझसे कहा है कि आप हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि हम अपने अल्लाह की इबादत कर सकें और इस शब को इबादत में गुजारें। तो ये था रोज़े तासुआ, ये है यौम आशूर के जो जिस दिन ये वाक़या हुआ, और इसके बाद जो शब आई इसे शब आशूर कहा जाता है। सही। असां गद मोहसिन अली ते मौजूद आहिनि त मां चाहींदसि त मोहसिन अली असांखे कोई नुहो ॿुधाइनि। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली अकबर की मसाइब से एक नुहा पेश करता हूँ, आप सबकी इजाज़त है। खींची पिसर के सीने से टूटी हुई सना, बोले नजफ का रुख करके या शाह इंसो जान। बाबा तुम्हारे लाल पे रोती है करबला, बेटे का दम निकलता है बाबा की गोद में, बेटे का दम निकलता है बाबा की गोद में। इब्ने खलील कहते हैं रब के खलील से, मेरे गले पे बस खंजर रखा था आपने, वो खींचते हैं सीने से बरछी शहे हुदा, बेटे का दम निकलता है बाबा की गोद में, बेटे का दम निकलता है बाबा की गोद में। मैदान करबला में ना कुछ देर देखिए, बोले अली ये रो रो कर बिनते
رسول سے آسان نہیں ہے زہرا منظر یہ دیکھنا، بیٹے کا دم نکلتا ہے بابا کی گود میں، اور زینب پکاری خیمے سے ہم کو بلائیے، ارے لیلا کا لال کیسا ہے کچھ تو بتائیے، فیضان گر کے خاک پہ زینب کو دی صدا، بیٹے کا دم نکلتا ہے بابا کی گود میں، ہر ذی حیات پر غم ہے شاہ نوح خان، اکبر جگر کو تھام کے لیتے ہیں ہچکیاں، ارے رو رو کے بین کرتی ہے اس رنج پر قضا، بیٹے کا دم نکلتا ہے بابا کی گود میں، اکبر کی لاش بھی دیکھی، ارے اکبر کی لاش بھی دیکھی، اور لاش صغیر ایک لال نے سنا کھائی، ایک نے گلے پہ تیر، محسن بیس کے بعد بھی اور کیا لکھے رضا، بیٹے کا دم نکلتا ہے بابا کی گود میں، بابا تمہارے لال پہ روتی ہے کربلا، بیٹے کا دم نکلتا ہے بابا کی گود میں۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نوحہ آپ نے ہمیں بتایا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ شب عاشور امام حسین کی کیا سیرت رہی، کیا لاہ عمل رہا؟ ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یوم تاسوعہ کے حوالے سے، اسی طرح جب یہ دن گزرا اور شب آئی جو شب عاشور کہلاتی ہے، چونکہ اگلے دن 10 محرم تھا، یہ شب عاشور کہلاتی ہے، تو سید الشہداء امام مظلوم کربلا چونکہ ایک شب کی مہلت لے چکے تھے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنے تمام جو ساتھی تھے، اقربا اور دیگر جو صحابہ تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اب عبادت کریں، آج کی رات عبادت میں گزاریں۔ اس سے پہلے کہ واقعی طرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ کل جنگ یقینی ہے اور سب یہاں مارے جائیں گے، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، بچوں کو بھی قتل کیا جائے گا، تو اے میرے ساتھیوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ جس کو جانا ہو تم چلے جاؤ اور میں تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، اور انشاءاللہ میں روز قیامت تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا اور اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا کہ وہ تمہاری شفاعت کریں، جنت کا میں ضامن ہوں، تمہیں اگر جانا ہو تو چلے جاؤ، اور جب جاؤ تو بنی ہاشم کے ایک چھوٹے بچوں کو اب اپنے ساتھ لے جانا اور بنی ہاشم کے محلے مدینے میں ان کو چھوڑ دینا، یہ اپنے گھروں کو خود چلے جائیں گے۔
اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کی روشنی میں تمہیں باہر جاتے ہوئے، خیموں سے باہر جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی، تو میں اس چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا۔ اس کے بعد جب چراغ کو جلایا، دوبارہ جلایا، تو دیکھا مولا نے کہ تمام کے تمام صحابہ آپ کے موجود تھے۔ ایسے موقع پر حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے صحابہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملے، اور جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے میرے بابا حضرت علی مرتضیٰ کو بھی نہیں ملے، اور جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے صحابہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی نہیں ملے۔ آپ نے اپنے تمام صحابہ کے حق میں دعا کی، دست دعا کو اٹھایا، ان کے حق میں دعا کی کہ پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے کہ اطاعت کی ان منزلوں پر ہیں کہ جہاں انہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اپنی مال کی پرواہ ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر اور تیری راہ میں تیرے بندے کے ساتھ یہ تیری راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے آئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر نکلے تو ایسے میں مستورات کے خیموں کی طرف سے گزر ہوا تو فضہ جو امام حسین کی کنیز تھیں، بلکہ شہزادی کون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں، اور اس طرح اس خاندان کی خدمت کر رہی تھیں کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ مولا آپ کو جناب زینب بلا رہی ہیں، یاد فرما رہی ہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے امام مستورات کے خیمے میں، جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو آزما لیا ہے۔ اس وقت وہاں سے حضرت حبیب ابن مظاہر گزر رہے تھے۔ انہوں نے یہ جملہ جب سنا تو ایک مرتبہ تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو اے میرے مولا امام حسین کے چاہنے والوں، اے میرے مولا امام حسین کے دوستوں، دیکھو رسول کی نواسی کو شاید ہم پر یقین نہیں ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے پوچھا کہ اے حبیب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تلواروں کو باہر نکالتے ہیں میان سے اور اس کے بعد اپنی گلے پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے مولا سے پوچھتے ہیں کہ حکم دیجئے کہ ہم اپنی گردنوں کو کاٹ لیں۔ جب مولا امام حسین تشریف لائے تو ایک مرتبہ سب نے اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا کہ مولا امام علی کی بیٹی کو، آپ کی ہمشیرہ کو ہم پر یقین نہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم یقین دلانے کے لیے یہ بتائیے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس وقت اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں۔ مولا نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، مجھے میری بہن کو تم پر یقین ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں لہٰذا زینب گھبرائی ہوئی ان حالات کے پیش نظر، لہٰذا انہوں نے یہ جملہ ادا کیا۔ یہ کہنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ تمام خیموں کو جو موجود ہیں ان خیموں کو قریب کر لیا جائے۔ تمام خیمہ کو قریب کیا گیا۔ اس کے بعد جب عبادت شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مولا کے کمرے میں سے ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تسبیح و تحلیل کی، عبادت کی ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شہد کے چھتے میں سے جو مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، جس طرح وہ بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، ویسی ہی آواز ہمیں باہر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام جو تھے حالت بخار میں تھے اور آپ حالت غش میں تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ آوازیں بلند ہوئیں تو امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی کہ آقا آپ کو امام سجاد علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ چونکہ بیمار تھے، بخار تھا، لہٰذا وہ چل کر امام حسین کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت فضہ بلانے آئیں، امام حسین امام سجاد کے خیمے میں تشریف لے گئے تو میرے مولا نے کہا، امام سجاد نے کہا کہ بابا یہ سب کیا ہے؟ یہ نامحرموں کی آوازیں یہاں کانوں میں آ رہی ہیں اور برابر میں ہماری مستورات کا خیمہ ہے۔ بابا اپنے ان صحابہ سے کہیے کہ یہ خیموں سے، یہ جو مستورات کا خیمہ ہے یہاں سے دور جا کے اپنے خیموں کو لگا لیں۔ میرے مولا امام حسین نے کہا سجاد آج کی شب کو گزر جانے دے، آج کی شب یہ خیمے یہیں رہنے دے، پھر کل جب آئے گی، کل کی جب رات آئے تو جانے اور یہ خیمے جانے، جہاں چاہے نصب کروانا، جہاں چاہے لے کر چلے جانا، بس آج کی رات ہی تو گزارنے دے۔ امام سجاد کو سمجھایا۔ اتنے میں آواز آئی کہ کوئی بلانے آیا باہر سے کہ عمر ابن سعد آیا ہے۔ مولا عمر کے پاس گئے، کہا کہ میں آپ سے بیعت لینے آیا ہوں۔ کہا تو ہمارا جواب سن چکا ہے، کہا ہمیں آپ کی بیعت لازمی کرنی ہے ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ کر اور شام کو لے جائیں گے۔
دنیا میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کی کوئی غلطی کوئی قصور نہیں تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یزید کا سپہ سالار یزید کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آپ کے سر کو کاٹ کر شام لے جائیں، یعنی یزید کے دربار میں لے جائیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب واقع کربلا کے بعد اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے تو یزید کے دربار میں لے جایا گیا، جہاں پہ وہ شراب پی کر بیٹھا ہوا تھا، اور جس طرح سے اس نے عمل کیا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں جب بیان ہوگا شام غریمہ کے باب میں تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کس طرح سے اس نے اور کیا گفتگو کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ ہم دین کو برباد ہونے دیں، دین کو تباہ و برباد ہونے دیں۔ ہمارے کام دین کو بچانا ہے، یہ کام میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے بھی کیا، یہی کام میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی کیا، یہی کام میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، چونکہ یہ کام ہم کرتے آئے ہیں۔ اس کام میں اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، تلوار سے میری گردن کٹتی تو کٹ جائے، مجھے تم یزید کی بیعت کرنا منظور نہیں ہے۔ صحیح جی ناظرین، तव्हां ॾिसी रहिया आहियो दास्तान करबला ऐं टाइम थियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो। हाय अब्बास मेरे अब्बास, हाय अब्बास मेरे अब्बास। दास्तान करबला में बेहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। लामा साहब ये बताइएगा कि असहाब इमाम हुसैन का जज्बा अतात क्या था 9 मुहर्रम को? نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور یہ آفر کر دی کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ میں حسین علیہ السلام اس بات کی بھی ضمانت لیتا ہوں کہ قیامت میں تم کو نجات دلواؤں گا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ اصحاب تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جمع کیے تھے اس حوالے سے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کی اطاعت میں اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، مال جائیداد وغیرہ سب چھوڑ کر مولا کے ساتھ شہید ہونے کے لیے آئے تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، امام حسین نے خط لکھ کر کوفے سے بلایا، اور کوفے کے حالات اتنی کشیدہ تھے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا کوفے سے نکلنا بہت جان جوکھوں کا کام تھا، مگر حضرت حبیب ابن مظاہر بھی کوفے سے نکل کر آئے، اور اس طرح سے آئے کہ اپنے غلام سے کہا کہ اب یہ جذبہ اطاعت دیکھیں کہ مولا نے خط لکھا ہے تو مجھے جانا ہی ہے۔ جب مولا کا خط حضرت حبیب کو ملا تو ایک مرتبہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی طرف سے، اور اس میں جو عبارت ہے اس کے کچھ مندرجات کچھ اس طرح تھے کہ عبارت میں کچھ اس طرح یہ لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کربلا آ گیا ہوں اور دشمن کے نرغے میں گھرا ہوا ہوں، اور حبیب جلدی مدد کو پہنچو، میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ یہ جملہ جب پڑھا حضرت حبیب نے تو ایک مرتبہ جب حضرت حبیب کی زوجہ نے پوچھا کہ خط کس کا ہے، کہا میرے مولا امام حسین کا ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا وہ کربلا میں ہے اور دشمنوں کے درمیان میں گرے ہوئے ہیں، اور اپنی بہن زینب اور دیگر چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ کہا حالات خراب ہیں، اب یہ زوجہ کو تیار کر رہے ہیں کہ زوجہ کسی طرح مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ تو کہا کہ حالات خراب ہیں، بھلا میں امام حسین کی مدد کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ زوجہ نے کہا کہ حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں تمہاری بیوی امام حسین کی نصرت کے لیے میں جاؤں گی۔ یعنی امام حسین پر وہ حالت تھی کہ اب عورتیں بھی امام حسین پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھیں۔ وہ مظلومی، وہ بے کسی، وہ حالات تھے کہ امام حسین پر عورتیں بھی جان نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہی تھیں، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا، میں تو فقط یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری رائے کیا بنتی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا کہ یہ گھوڑا لے کر، اب جذبہ اطاعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ گھوڑا لے کر کوفے کے باہر چلے جاؤ اور میرا انتظار کرو۔
چونکہ حالات خراب تھے، عبیداللہ ابن زیاد نے جگہ جگہ پہرے لگا رکھے تھے کہ کوئی امام حسین تک پہنچ نہ پائے، لیکن کسی طرح حضرت حبیب بن مظاہر جو ہیں، ایک طویل داستان ہے کہ بھیس بدل کر اور کوفے کے باہر پہنچ گئے. تو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھوڑی سی، کیونکہ گلیوں سے گزرتے ہوئے چھپتے چھپاتے پہنچے تھے. تو حضرت حبیب یہ فرماتے ہیں کہ میرا غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑے پریشان نہ ہونا، تم افسردہ نہ ہونا، اگر حبیب نہیں پہنچے، آقا نہیں پہنچے، تو میں تجھ پہ سوار ہو کر اپنے مولا آقا امام حسین کی نصرت کے لیے میں جاؤں گا. حبیب نے یہ جملے سنے، اس کے بعد غلام کی تعریف کی، غلام کو آزاد کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت حبیب پہنچ گئے امام حسین کی خدمت میں. حضرت حبیب کا بیٹا بھی تھا حضرت حر علیہ السلام، کہ جو شب عاشور گزرنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے، ان کا بھی بیٹا، ان کا بھی غلام، اور حضرت حر خود بھی موجود تھے. حالانکہ حضرت حر کون تھے؟ حضرت حر جو تھے یزید کے لشکر میں تھے، اور آپ ہی حضرت حر ہی وہ ہیں کہ جو کوفے کی طرف جاتے ہوئے امام حسین کے دستے کو کربلا کی طرف لے کر آئے تھے. اور یہ وہی حضرت حر ہیں کہ جب حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، حضرت حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا. امام حسین نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر نے یہ جواب دیا کہ مولا آپ نے میری والدہ کو کہا، میری ماں کو کہا، مگر آپ کی والدہ اتنی پاک و پاکیزہ ہیں کہ میں ان کا نام لینا بھی یہ جرت نہیں کر سکتا میں ان کا نام لوں. بہرحال حضرت حر علیہ السلام جو تھے، جو ابھی تک یزید کے لشکر میں تھے، جب کربلا میں آئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ حقانیت جب کی روشنی جب زیادہ نمودار ہوئی، تو ایک مرتبہ آپ جو ہیں وہ امام حسین کے علیہ السلام کے خیموں کی پشت پر پہنچے. دیکھا کہ پیاسے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، التش التش التش. کوئی اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے، کوئی پھوپھی سے کہہ رہا ہے کہ پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے. یعنی ہر ایک پانی کی پکار کر رہا تھا. حضرت حر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا. ذاکرین عموماً اپنے مصائب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حر جو ہیں وہ فجر کے وقت وضو کرنے بیٹھے، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی، حر تو پانی سے وضو کر رہا ہے اور میرے بیٹے حسین کے بچے پیاسے ہیں. حضرت حر نے بڑی مشکل سے وضو کیا، نماز فجر کو ادا کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے جوان بیٹے علی ابن حر کو بلایا، کہا بیٹا میں اس لشکر کو چھوڑ کر امام کی طرف جا رہا ہوں، تم جو چاہے کرو، تمہاری مرضی. کہا بابا جب تک آپ ظالم کے ساتھ رہے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اب جب آپ حق کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور اپنے مولا امام حسین کی نصرت کروں گا، ان کی اطاعت میں جان قربان کر دوں گا. جب آپ لوگ آگے چلنے لگے تو حضرت حر کے بھائی آ گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے مولا امام حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. کہا جب تک شیطانیت میں رہے، ابلیسیت میں رہے، ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اب جب رحمان کے بندے کی غلامی میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو. ہم بھی اپنی جان کو اپنے مولا پر، فرزند زہرا پر، فرزند رسول پر قربان کر دیں گے. حضرت حر کا بھائی بھی ساتھ ہو گیا. اس کے بعد جب غلام کی باری آئی تو غلام سے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کہ نہیں، اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے میرے مولا امام حسین کی غلامی چاہیے. جب تک تم لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں اپنا مکان بنانے جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں بھی اپنے مولا پہ جان قربان کر دوں گا. یہ سب چھوٹا سا مختصر سا 4 افراد کا قافلہ جب نماز فجر کے بعد جب خیمہ حسینی کی طرف روانہ ہوا، آپ جذبہ اطاعت دیکھیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس، حبیب، علی اکبر ذرا باہر تو آؤ. امام حسین کے یہ تینوں چاروں جاں باز ساتھی اور بیٹے باہر آئے تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمائے دیکھو میری شب کا انتخاب آ رہا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری شب کا انتخاب آ رہا ہے. کہ مولا کون آ رہا ہے؟ کہ حر آ رہا ہے، حر کا بھائی آ رہا ہے، حر کا بیٹا آ رہا ہے، حر کا غلام آ رہا ہے. یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو عباس تم ہمارے بھائی ہو، تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا. حبیب سے کہا حبیب تم ہمارے دوست ہو، تم حر کا استقبال کرنا. علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تم ہمارے بیٹے ہو، تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا. اور میں حسین فرزند زہرا حر کے غلام کا استقبال کروں گا. یہ کہنے کے بعد جب یہ چاروں کا قافلہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ حر نے کہا کہ بیٹا علی تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو. کہا بابا کیوں؟
کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں ہی امام حسین کو یہاں تک لانے والا ہوں، میں ہی ان کا مجرم ہوں، میں اپنے مولا کے سامنے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہو اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ ہاتھ بندھوائے، آنکھوں پہ پٹی بندھوائی، یہ کارواں چھوٹا سا کارواں آگے بڑھا تو ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں، ماشاء استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے چلے تو آواز آئی اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا مولا کے دوست حبیب استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا تیز چلو، سواریوں کو تیز چلایا۔ پھر آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آقا کے بھائی عباس علمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کارواں اور آگے بڑھا، پھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آقا خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر کا یہ جملہ تھا، ایک مرتبہ یہ سننا تھا اس جملے کو کہ حر نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا، گھٹنوں کے اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا مولا کے قدموں میں پہنچا۔ کہا مولا آپ کا گنہگار آیا ہے۔ مولا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، ہاتھوں کو کھولا، آنکھوں سے پٹی کھولی۔ کہا میرے بھائی حر تیرا بہت شکریہ کہ تو یہاں آیا، اور کاش کہ ہمارے خیموں میں پانی ہوتا تو ہم تجھے پانی پلاتے، تیرا پانی سے استقبال کرتے، مگر ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے لہٰذا ہم تجھے پانی نہیں پلا سکتے۔ ایک مرتبہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگا، خیموں میں جناب زینب نے حضرت فضہ سے پوچھا کون، ذرا دیکھ کر کون آیا ہے؟ حضرت فضہ باہر گئیں، دیکھ کر آئیں، کہا کہ بی بی وہ آیا ہے کہ جس نے مولا کا راستہ روکا تھا۔ یہ سننا تھا، جناب زینب نے حضرت اونو محمد کو بلایا، کہا اونو محمد ادھر آؤ، دیکھو وہ آیا ہے کہ جس نے میرے بھائی کا راستہ روکا تھا، ذرا دیکھ کر آؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اونو محمد گئے ماجرا معلوم کر کے آئے تو کہا اماں وہی آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج کربلا میں آئے ہیں۔ کہا بھائی نے کیا کہا؟ کہا ماموں نے حر کو بھائی کہہ کر گلے لگایا ہے اور کہا ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو دونوں جاؤ، ایک حر کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک حر کے بائیں کھڑے ہو جانا، ادب سے ماموں کہہ کر سلام کرنا اور کہنا ماموں حر ہماری اماں جناب زینب نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ بھائی حر اگر آج خیموں میں پانی ہوتا تو ہم تجھے ضرور پانی پلاتے، آج ہمارے خیموں میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب حضرات اونو محمد حضرت حر کے پاس پہنچے، ایک دائیں کھڑا ہو گیا، ایک بائیں کھڑا ہو گیا، ماموں کہہ کے سلام کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن زینب کے بیٹے ہیں۔ کہا اس کے بعد جناب اون نے کہا کہ ہماری اماں فرزند زہرا بنت زہرا آپ کو سلام کہتی ہیں۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت حر چہرے کو پیٹنے لگے، کہنے لگے کہ آج یہ وقت آ گیا میری وجہ سے کہ رسول زادیاں مجھے سلام بھیجیں، میں بس فوراً جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی، اس تلوار نکالنے کے بعد کہا کہ علی پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لاشا دیکھنے کے بعد تمہارا ارادہ بدل جائے۔ جوان بیٹے علی نے کہا کہ نہیں بابا میں ہی پہلے جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد تلوار نکالی، جذبہ اطاعت دیکھیں، مولا کی اطاعت میں گیا، جا کر جنگ کی، گھوڑے سے نیچے گرا، مارا گیا، اور اس کے بعد جب حضرت حر لاشے کو اٹھانے کے لیے چلے تو مولا نے آگے بڑھ کے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا گر گیا، میں اسے اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہا حر یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی تو نے کسی بوڑھے باپ کو جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو واپس جا، یہ حسین کا نصیب ہے، حسین کی قسمت ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا کر لائے گا۔ اساس اگر اتنے عمران علی موجود ہیں ماں چاہندس تو عمران علی اساں کچھ بتائیں۔ انبیاء کا مان ہے مولا علی، انبیاء کا مان ہے مولا علی، مصطفیٰ کی
جان ہے مولا علی، مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی۔ کعبے میں پیدا ہوں، مسجد میں شہید، کعبے میں پیدا ہوں، مسجد میں شہید، ایک ہی انسان ہے مولا علی، ایک ہی انسان ہے مولا علی، میرے مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی۔ آمنو کی شاخیں تو ہیں بے شمار، آمنو کی شاخیں تو ہیں بے شمار، بس کل ایمان ہے مولا علی، بس کل ایمان ہے مولا علی، میرے مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی۔ کعبے نے آغوش میں لے کر کہا کعبے نے آغوش میں لے کر کہا کہ ہو بہو عمران ہے مولا علی، ہو بہو عمران ہے مولا علی۔ کعبے نے آغوش میں لے کر کہا کہ ہو بہو عمران ہے مولا علی، میرے مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی۔ خطبہ غدیر چشتی نے سنا، خطبہ غدیر چشتی نے سنا، کس قدر ذیشان ہے مولا علی، کس قدر ذیشان ہے مولا علی، مصطفیٰ کی جان ہے مولا علی۔
انبیاء کا مان ہے مولا علی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کی کیا گفتگو رہی 9 محرم کو؟ چونکہ شب عاشور کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا ایک پس منظر حضرت عباس اور حضرت امام حسین کے حوالے سے بھی بیان کرنا چاہوں گا. اگرچہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں شمر حضرت عباس کی گفتگو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے اور تاریخ کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم پڑھ کے پھر لوگوں کو، عوام کو اور مومنین کو بتانے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ تھوڑا سا پس منظر اگر میں حضرت عباس کے بچپن کا بیان کر دوں تو اس میں زیادہ بہتری اور زیادہ وسعت آئے گی اس بات کو بتانے کے لیے کہ حضرت عباس علیہ السلام، دیکھیں تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہیں حضرت علی کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی دعا حضرت علی، اور حضرت علی کی دعا حضرت علی کی مراد جو ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام. جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو حضرت عباس کو جو ہے حضرت علی نے جب گود میں لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، جناب زینب تشریف لائیں، کہا کہ بابا ذرا مجھے گود میں دیجئے. گود میں دیا تو حضرت علی نے پوچھا کہ بیٹی اپنے بھائی کا نام کیا رکھو گی؟ کہا بابا یہ تو مجھے بالکل چاند جیسا لگ رہا ہے، چاند جیسا. تو چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، تو اس دن سے لقب پڑا قمر بنی ہاشم. اور بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عباس کا نام خود جناب سیدہ نے تجویز کیا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خود مولا کائنات نے حضرت علیہ السلام نے حضرت عباس کا نام عباس رکھا تھا. عباس یعنی شیر، شیر کے ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے، خاص خصوصیت ہوتی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے. میں بہت تفصیل میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج موضوع ہمارا شب عاشور حضرت عباس کے حوالے سے تھی. ہمیشہ امام حسین کو اپنا آقا کہا، کبھی بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا. حتیٰ کہ جب حضرت مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو تمام اہل خانہ کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے تم امام حسن کے ساتھ، امام حسن تمہارے نگہبان ہیں، حضرت امام حسن کی تم اطاعت کرنا. لیکن حضرت عباس کے حوالے سے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں حضرت عباس کا ہاتھ نہیں دیا. حضرت عباس نے یہ دیکھا اور ایک مرتبہ حجرے سے نکلے اور جا کر گھر کے سب سے آخری حجرے میں جا کر رونے لگے. میں نے وہ مکان دیکھا ہے، مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. مولا کائنات کا وہ مکان جو کوفے میں آج بھی موجود ہے، کہ جو حجرہ حضرت عباس کا تھا اور جہاں وہ جا کر گریہ کر رہے تھے تاریخی حوالوں سے. تو حضرت ام البنین نے جب یہ دیکھا، حضرت عباس کی والدہ گرامی نے جب یہ دیکھا کہ عباس نہیں ہے، تو آپ کو ڈھونڈتی بھی آئیں. اور حضرت عباس حجرے میں رو رہے تھے تو کہا کہ بیٹا سب وہاں تمہارے بابا کے پاس جمع ہیں، تم یہاں کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ اماں آپ نے دیکھا کہ بابا نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. اماں کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ میرا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا جاتا؟ اماں کیا میں بہت خراب بچہ ہوں، بہت خراب لڑکا ہوں؟ حضرت ام البنین نے ہاتھ پکڑا اور حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں. کہا کہ والی یہ عباس بہت بلک بلک کے رو رہا ہے کیونکہ آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا ہے مگر عباس کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا. حضرت علی اس حالت ضربت میں بھی مسکرائے. ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت عباس کو قریب بلا کر ان کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا کہ عباس میں حسین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں عباس کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، نہیں کہا عباس میں اپنے بیٹے حسین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. ایک تاریخ کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے.
کتنا عجیب جملہ ملتا ہے کہ یعنی امام کی پناہ میں ساری دنیا ہوتی ہے، لیکن عباس اس سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پناہ میں لینے والا امام خود عباس کی پناہ میں تھا. آپ اندازہ لگائیں. تو شب عاشور یہی عباس کہ جو مولا کے ہمیشہ خادم رہے اور ہمیشہ غلام رہے اور کبھی بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، حالانکہ دونوں کے والد ایک ہیں، حضرت علیہ السلام، فقط والدہ الگ ہیں، لیکن والدہ بھی ایسی والدہ یہ کہ جنہوں نے ہمیشہ ان بچوں کی کنیز ہی اپنے آپ کو شمار کیا. جب ام البنین جو ہے تشریف لائیں شادی ہو کے مولا کائنات کے ساتھ، تو آپ نے دروازے پر یہی تو کہا تھا کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں اور ہمیشہ میں تمہاری کنیز ہی رہوں گی. اگرچہ بچوں نے ماں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی بطور ماں، یعنی ان کا حق ادا کریں، لیکن حضرت ام البنین نے ہمیشہ خود کو کنیز سمجھا اور ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دی کہ ان کو اپنا آقا ہی سمجھنا. خبردار کبھی تم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ تم ان کے بھائی ہو، کبھی یہ تصور بھی نہیں کرنا. یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ دل روتا ہے کہ ام البنین کی پوری گود اجڑ گئی. ام البنین کی پوری گود اجڑ گئی. حضرت ام البنین کا حال یہ تھا کہ واقع کربلا کے بعد 4 قبریں بناتی تھی. ایک بیٹے کی قبر، ایک دوسرے بیٹے کی قبر، ایک تیسرے بیٹے کی قبر، ایک عباس کی قبر. پھر کہتی تھی کہ ان کو نہیں روں گی، میں زہرا کے لال کو روں گی، سیدہ کے لال کو روں گی کہ جس کا رونے والا کوئی نہ تھا. ان پر گریہ کرتی تھی. یہی حضرت عباس ہیں کہ جو ایسی ماں کی گود میں پل کر جوان ہوئے تو کبھی سر اٹھا کر امام حسین کے سامنے گفتگو نہیں. علامہ صاحب اس بات کو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، تو وقت ہوا داستان کربلا میں ایک بریک جو جلدی واپس آ جاؤ. ہائے عباس میرے عباس، ہائے عباس میرے عباس. داستان کربلا میں بہر تاں جی ساموں حاضر آئی ہوں. علامہ صاحب بریک کھاں پہریں جکا اساں کے گفتگو کرے رہا ہوا اساں ماں چاہیں دس تو نکھے کنٹینیو کریں. جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے علامہ صاحب آپ اسے کنٹینیو کریں. ہاں، میں یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت عباس رضی علیہ السلام جو ہیں اس طرح سے پرورش ان کی ہوئی، تربیت ایسی ہوئی کہ امام حسین کے غلام کے حیثیت سے، حالانکہ بھائی تھے مگر ہمیشہ آقا ہی کہا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو امام حسین کا وہ تاریخی جملہ ہے، انشاءاللہ عاشور کے دن وہ آئے گا، ریپیٹ بھی ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الان ان کا سرا ظہری کہ اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اور یہ جب آپ حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ حضرت عباس کے لاشے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. حضرت عباس نے سر کو اٹھایا، دوبارہ زمین پر رکھ لیا. پھر آپ نے سر کو اٹھایا، پھر دوبارہ اپنے زانوں پہ رکھ لیا. حضرت عباس نے پھر زانوں سے سر کو ہٹایا اور زمین پر رکھ لیا. جب تیسری بار بھی یہی ہوا تو امام حسین نے کہا کہ عباس تم اپنے سر کو میرے زانوں پر رکھنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ مولا، کہاں مولا کا زانو، کہاں آقا کا زانو، کا غلام کا سر. کہ عباس میں کہہ رہا ہوں، میں تم کو بحیثیت امام کہہ رہا ہوں کہ اب اپنے سر کو میرے زانو پر سے نہیں اٹھانا، چونکہ حکم امام تھا، واجب ہے کہ حکم امام کو مانا جائے. حضرت عباس کے سر کو زانو پر رکھا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. حضرت عباس نے وصیت کی. انشاءاللہ ابھی عاشور کے جب ہم پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آئے گا. لیکن حضرت امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس ساری زندگی تم مجھے آقا کہتے رہے، آج میری تم سے یہ گزارش ہے یا میری فرمائش ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ آج مجھے بھائی کہو، بھائی کے اگر مخاطب کرو. تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا ساری زندگی آپ کو آقا کہا ہے، کہاں آپ اور کہاں میں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم مجھے آج بھائی کہو. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عباس نے بھائی کہا اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بھائی کہنے سے پہلے آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی. لیکن یہ اطاعت کا یہ عالم تھا. یہی حضرت عباس جب آتے ہیں
یہ شب عاشور کے اندر جب حضرت امام حسین سے مکالمہ ہوتا ہے. اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عباس جو تھے کہ وہ بنی ہاشم کے بچوں کو تلوار بازی نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے. یعنی جنگ و جدل کے تمام جو حربے تھے، جو تمام ٹریننگ، جو تربیت تھی وہ حضرت عباس دیا کرتے تھے. تو تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ دیکھو کل عاشور کا دن ہے، کل قتل و غارت گری ہوگی، کل جنگ ہوگی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں جان قربان کروں گا. تو اس پر حضرت قاسم نے کہا کہ چچا آپ کیوں جائیں گے؟ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں جاؤں گا پہلے. یعنی ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ مولا امام حسن پر جان قربان کرنے کے لیے. حضرت عباس کی جب حضرت امام حسن سے گفتگو ہوئی تو حضرت امام حسن نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سردار. یہ گفتگو روز عاشور بھی ہوئی ہے اور یہی گفتگو بعض روایتوں کے مطابق شب عاشور بھی ہوئی ہے. کہ عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو. کہ مولا آپ دیکھیے گا کل جب جنگ ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ جنگ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ کہہ کر آپ نے انگڑائی لی. حضرت عباس کے انگڑائی لینے کے انداز سے مولا سمجھ گئے کہ کل عباس جو ہیں وہ کشتوں کے کشتے لگاتے، کل ایسا جہاد کریں گے، ایسا جہاد کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مار دیں گے. حضرت عباس کے تیور دیکھ لی تھے مولا نے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس کو بھیجا ہے جنگ کرنے کے لیے تو یہ کہا ہے کہ عباس میں تمہیں پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو میں حملہ نہیں کرنا ہے، دفاع کر سکتے ہو، حملہ نہیں کرو گے اور جا کر پانی کو لے کر آنا ہے. کیونکہ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اطاعت امام کے اندر حضرت عباس اتنے آگے ہیں، اتنے بلند ہیں کہ وہ امام حسین کی خاطر جو جہاد کریں گے وہ ایسا جہاد کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. مگر امام حسین یہاں ایسا جہاد کرنے نہیں آئے تھے. اساسا گد سید غلام عباس زیدی تے موجود آئین ما چاہیں دست وسائیں کچھ بتائیں. بی بی ام البنین کے حوالے سے جو وصیت مولا عباس کو کی بی بی نے وہ پیش کر رہا ہوں چند اشعار میں. ہائے عباس میرے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی. میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی. رو کے عباس سے ام البنین یہ بولی ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی. سات شبیر کے سائے کی طرح رہنا ہے، ماننا ہے تجھے جو بھی حسین کہتا ہے. گزرے اس طرح میرے لال زندگی تیری ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی. تجھ کو زینب کی رضا کا بھی بھرم رکھنا ہے، آگے کلثوم کے سر اپنا یہ خم رکھنا ہے. تجھ کو زہرا کی قسم مانے گا یہ بات میری ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی. ارے دودھ نہ بخشوں گی عباس اگر ایسا ہوا، تجھ سے پہلے میرا شبیر اگر ذبح ہوا. جیتے جی جان سے مادر
تیری مر جائے گی ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی اے میرے لال عباس لاڈلے میرے زندگی میں تیری مشکل نہ آئے زینب پہ تیرے ہوتے ہوئے چادر نہ چھنے زینب کی ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی جب چلے خنجر ملعون میرے سرور پر یہ وصیت ہے کہ ساحل پہ میرے دل بر سات شبیر کے تڑپے گی وہاں لاش تیری ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی بعد عاشور بڑھے شام کی جانب جو سفر نوک نیزہ پہ نہ ٹھہرے میرے عباس کا سر قید پردیس میں ہو جائے گی زہرا جائی ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی ماں نے عباس سے دانش عباس جو بھی کہا میرے عباس نے ہر بات پہ لبیک کہا ہے گواہ حضرت عباس کی یہ قربانی ہے میرے عباس وصیت یہ سنو مادر کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے نعت سنایا ہمیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اصحاب حسین کی آپس میں ایک دوسرے سے کیا گفتگو رہی؟ شب عاشور پہ چونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور یوم تاسوعہ پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، تو شب عاشور جو ہے حضرت امام حسین کے اصحاب جو تھے وہ آپس میں جو تھے بالکل اس طرح سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں بس بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اور اپنی جان کو دے دینا ہے۔ لیکن اصحاب کے حوالے سے اگر میں حضرت وہاب کلبی کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں حضرت وہاب کلبی جانتے ہیں کون تھے؟ حضرت وہاب کلبی عیسائی تھے، نئے دولہا تھے، شادی ہوئی تھی اور یہ بارات کربلا سے گزر رہی تھی، کربلا کے میدان سے گزر رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک طرف چند خیمے ہیں، ایک طرف یہ ہزاروں کا لشکر ہے، تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہا کہ اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مظلوم ظالموں کے شکنجے میں آ گیا ہے، تم ذرا جا کے معلوم کر کے آؤ۔ آپ معلوم کر کے آئے اور آ کر اپنی مادر گرامی سے کہا کہ اماں مسلمانوں کے رسول کا نواسہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، مستورات ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ان پر پانی بند کر رکھا ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں۔ حضرت وہاب کلبی نے کہا کہ ماں میں بھی مولا کے پاس اسلام قبول کر کے آ گیا، اب آپ بھی چلیے۔ ماں اور یہ ان کی جو زوجہ تھی، یعنی ایک شب کی دلہن کہا جاتا ہے روایتوں میں یہ تھیں، اور یہ آئے امام کی خدمت میں، اسلام کو قبول کیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد حضرت وہاب کلبی نے کہا کہ مولا میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا وہاب کلبی تم دولہا ہو، نئے دولہا ہو، تمہاری یہ دلہن موجود ہے جو ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تمہاری اس کی شادی شدہ زندگی کے دن بھی نہیں گزرے ہیں، تم یہ کیوں کرنا چاہ رہے؟ تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں مولا میں آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ یعنی ہدایت کی روشنی کو پا لیا تھا حضرت وہاب کلبی نے،
آپ یہ دیکھیں کہ وہاں مسلمان لشکر یزید میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور یہاں ایک عیسائی کلمہ پڑھ کر فرزند رسول کا ساتھ دے رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کلمہ گو کہلاتے ہیں اور یہ عیسائی کہلا رہا تھا، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد آج امام حسین کے قدموں میں اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس حوالے سے کہ ان کی ظلم کے حوالے سے اور ان کی گمراہی کے حوالے سے کہ عاشور کے دن میں جملہ کبھی روزے عاشور والے اگر مصائب ہوئے تو انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا کہ عاشور کے دن جب امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں تو یہ سارے کے سارے حملہ کر رہے تھے، تو گھوڑے نے چاروں طرف گھومنا شروع کیا امام حسین کی لاش کے پاس، تو کہنے لگے، تو کوئی تلوار لے کر آگے بڑھا، تو عمر نے کہا گھوڑے کو نہیں مارنا، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، یہ رسول کی سواری کے گھوڑے کا احترام کر رہے تھے، خود رسول کے نواسے کا احترام نہیں کر رہے تھے۔ یہ کلمہ گو تھے، یہ مسلمان تھے، اور وہ وہابی کالوی تھا کہ جو عیسائی ہونے کے باوجود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد اور اپنی جان کو اطاعت امام کے اندر قربان کر رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہابی کلبی جب جانے لگے تو ان کی زوجہ نے، جانتی ہیں کیا کہا ان کی زوجہ نے؟ میں اپنے تمام سننے والوں کو پیغام دوں گا کہ ان کی زوجہ نے یہ کہا، وہاب میں جانتی ہوں کہ تم جا کے شہید ہو جاؤ گے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میری اجازت ہے، کہ میری اجازت ہے، مگر ایک وعدہ کرو۔ کہا کیا وعدہ؟ کہ اب اپنے امام سے کہو، وعدہ لو کہ روز قیامت جنت میں مجھے تمہارے ساتھ ہی رکھیں گے اور میری شفاعت کرائیں گے۔ یعنی انہیں جو تمنا تھی، خواہش تھی، شفاعت امام حسین کی خواہش تھی کہ امام شفاعت کریں، اور اس طرح سے حضرت وہابی کلبی بھی لڑنے گئے اور شہید ہوئے۔ دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں سب پڑھتے ہیں کہ حضرت وہابی کلبی کس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ایک نیا دولہ شہید ہوا۔ یہ تمام صحابہ کرام، حضرت سعید کی عمر 90 سال تھی، حضرت جون ان سے بھی زیادہ عمر کے تھے، اور حضرت جون کے بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت جون سے جب حضرت سعید نے شب عاشور کہا کہ جون تم کیسے لڑو گے، امام حسین نے کہا کہ جون تم چلے جاؤ، تم بہت ضعیف ہو۔ یہ سننے کے بعد جون خیمے سے باہر گئے، جب اندر آئے تو دیکھا کہ کمر تنی ہوئی تھی اور یہ آنکھوں کے پپوٹے، یہ پلکیں کھلی ہوئی تھیں۔ کہا جون کیا کیا ہے؟ کہا مولا آپ دیکھیں کیا کیا ہے۔ کھجور کی شاخیں لے کر کمر میں باندھی، اس سے کمر کو کسا، پٹکا باندھا، اور ایک کپڑے سے، پٹی سے اپنی پلکوں کو اوپر کر کے انہیں باندھ دی، اور کہا کہ مولا یہ بتائیے اب میں جوان ہوں یا بوڑھا ہوں، میں آپ پر جان قربان کروں گا، میں آپ پر اپنی جان نچھاور کروں گا۔ یعنی یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جو اطاعت کی ان بلند منزلوں پر تھے کہ جہاں ہم سب کو آج بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ پھر ایسے موقع پر اگر کچھ ٹائم ہو تو میں کچھ ایک روایت بیان کر دوں سمرائز کر کے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے امام حسین، حضرت حبیب اور حضرت حبیب اور حضرت زہرقین اور حضرت ہلال ابن نافع سے روایت آئی ہے، مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے۔ مقتل کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ہلال یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کا آخری پہر کچھ گزر رہا تھا کہ امام حسین مظلوم کربلا اپنے خیموں سے باہر نکلے۔ میں نے یہ سوچا کہ کہیں مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کے پیچھے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگا۔ مولا نکل کر کربلا کے میدان میں مقتل میں گئے، میرے قدموں کی ہڑ سنی۔ کہا کون؟ کہا کہ مولا میں ہوں ہلال۔ کہا ہلال آجا، میرے ساتھ آجا۔ ہلال کو بلایا، آپ نے ہاتھ پکڑا، ایک مرتبہ زمین پر جا کر بیٹھ گئے۔ کہا ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ شب عاشور۔ کہا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حبیب گرے گا۔ اس کے بعد مولا نے ہلال کا ہاتھ پکڑا، تھوڑی دور آگے لے کے چلے اور ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا ہلال جانتا ہے کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا زہرقین گرے گا۔ ایک ایک کی جگہ بتائی۔ ایک مرتبہ ہلال کہتے ہیں کہ مولا زمین پر بیٹھ گئے اور بہت دیر تک گریا کرتے رہے۔ جب گریے میں افاقہ ہوا تو ہلال پوچھتا ہے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا یہ سن کر پھر رونے لگے۔ پھر ہلال نے پوچھا کہ جب افاقہ ہوا گریے میں کہ مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جمان گھوڑے سے نیچے گرے گا۔ اس کے بعد ہلال کہتے ہیں کہ مجھے مولا ایک اونچے ٹیلے پر لے گئے۔ کہا ہلال جانتا ہے کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا بہتر جانتا ہے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے تیر لگے گا۔ ہلال کہتے ہیں کہ شب 10 کا چاند چمک رہا تھا، ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی کہ مولا نے ایک مرتبہ ایک نشیب کی طرف دیکھا، میں نے بھی دیکھا تو ایک کالی چادر میں ملبوس کوئی بیوی تھی کہ جو مقتل کی زمین کو صاف کر رہی تھی۔ کہا مولا وہ بیوی کون ہے؟ کہا ہلال وہ میری مادری گرامی ہیں، وہ اس جگہ کو صاف کر رہی ہیں کہ جہاں میں گروں گا۔ یہ کہہ کر مولا دوڑے۔ کہا ماں میں تیرا حسین آ گیا۔
اور اس طرح سے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں اور تڑپ کر جاتا ہے اور جا کر لپٹنے کی کوشش کرتا ہے. ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا وہ نشیب میں گئے اور اپنی مادری گرامی سے لپٹ گئے. شیراز علی اساں سا کر موجود ہیں. ما چاہیندس تے شیراز اساں کے کچھ بتائیں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. تکلیف دئی سید ستایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، حیدر جب چڑا، حیدر جب چڑا قیدی بنایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، جے جے در ملائکہ ایداہ دبساں، جے جے در ملائکہ ایداہ دبساں، تن اہل بیتن سائی اچایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، ریتی تتلتے رہا جرانا، ریتی تتلتے رہا جرانا، خیمہ جلائے، خیمہ جلائے صدمہ رسایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، امیدن بھری جو ارمان آہے، امیدن بھری جو ارمان آہے، تیرن سا قاسم، تیرن سا قاسم کیا گھوٹ گھایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، کرے قتل ظالمن نبی جو نواسو، او کرے قتل ظالمن نبی جو نواسو، پینجی جائے جہنم، پینجی جائے جہنم اندر اڈایوں، تکلیف دئی سید ستایوں، ارسلان غم نبی اجے بچن جو، ارسلان غم نبی اجے بچن جو، کرے ظلم ظالمن
کرے ظلم ظالمن اندر اڈایوں تکلیف دئی سید ستایوں صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین داستان کربلا تاں ॾिसी रहिया आहियो. वक़्तु हुआ हिकिड़े ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं. हाय अब्बास मेरे अब्बास, हाय अब्बास मेरे अब्बास. दास्तान करबला में बेहर हाजिर आई हूँ. अल्लामा साहब ये बताइए कि शब आशूर कौन सी शब को कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शब आशूर के हवाले से जैसे कि हमने कहा कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब को शब आशूर कहते हैं. 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब को शब आशूर कहते हैं. ये वो शब है कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एक शब की मोहलत मांगी थी ताकि वो इबादत कर सकें परवरदिगार आलम की. इस शब को शब आशूर कहा जाता है. जंग की तैयारी की मोहलत नहीं मांगी थी, इबादत की लिए मोहलत मांगी थी कि हम अपने परवरदिगार आलम की इबादत करना चाहते हैं. तो बस इसी शब को शब आशूर कहा जाता है. माशाअल्लाह. असां सां गॾु हिते मीसम मिर्ज़ा मौजूदु आहिनि. मां चाहींदमि त मीसम असांखे कुझु ॿुधाइनि. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा के मसाइब की चंद अशआर पेश करूँगा. भूलेगी भला कैसे ये, भूलेगी भला कैसे ये बेगोरो कफन को, याद आएंगे हर गाम पे शबीर बहन को, याद आएंगे हर गाम पे शबीर बहन को. भाई को बहुत रोएगी पर वो ना मिलेगा, दिल में भी अजब दर्द का तूफान उठेगा. उजड़ी ये बहन जाएगी जिस वक्त वतन को, याद आएंगे हर गाम पे शबीर बहन को. पहले तो बहुत रोई वो भाई से लिपट कर, दिल थाम के फिर बैठ गई ज़ैनब मुज़तर. रुख़सत जो किया रन के लिए शाहे ज़मन को, याद आएंगे हर गाम पे शबीर बहन को. सब कत्ल हुए कोई नहीं मुने सोयावर, ऐ मेरे बरादर ये बता दे तेरी ख्वाहिर, तन्हा है खड़ी कैसे सहे रंजो महन को, याद आए
ہر گام پہ شبیر بہن کو، خیمے میں ادھر زینب شبیر بھی تڑپے، ہر ظلم روا رکھتے ہوئے فوج عدو نے پامال کیا دشت میں، جب ابن حسن کو یاد آئیں گے ہر گام پہ شبیر بہن کو۔ شش ماہ پہ سر تیرے ستم کھا کے جو سویا، زہرا کا پسر دیر تلک لال کو رویا، پردیس میں جب دفن کیا خستہ بدن کو، یاد آئیں گے ہر گام پہ شبیر بہن کو۔ بابا کی جدائی میں تڑپتی ہے سکینہ، شبیر نہیں آئیں گے اب ثانی زہرا، سمجھائے تو کس طرح سے پابند رسن کو، یاد آئیں گے ہر گام پہ شبیر بہن کو۔ اظہار سر کرب و بلا ظلم ہے کیسا، اجڑا ہے نبی زادی کا ایک روز میں کنبا، ہے کس کی نظر کھا گئی زہرا کے چمن کو، یاد آئیں گے ہر گام پہ شبیر بہن کو۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ خیمہ گاہ امام حسین کا نقشہ کیا تھا؟ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے قیامت تک مظلوموں کو ہمیشہ ایک جلا بخشی ہے۔ کربلا کے خیمہ گاہ کے حوالے سے آپ نے ایک سوال کیا، جی اور خیمہ گاہ کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ چونکہ مجھے خود بھی اس خیمہ گاہ کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے جی۔ کربلا میں، تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خیمہ گاہ کس طرح سے بنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو خیموں کے آگے قنات تھی، ایک قنات تھی سب سے، اس کے بعد جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی جو بھی گنتی کے چند گھوڑے تھے، اس کے بعد سب سے پہلے جو خیمہ تھا وہ لشکر کے علمدار حضرت عباس کا خیمہ تھا۔ اس کے رائٹ ہینڈ پر، یعنی میرے رائٹ ہینڈ پر جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے دائیں طرف جو تھا وہ اصحاب کے خیمے تھے۔ اس کے بعد سید سجاد کا خیمہ تھا پیچھے، حضرت عباس کے خیمے کے پیچھے امام سجاد کا خیمہ تھا، اور ان کے پیچھے بیبیوں کے خیمے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو خیمے تھے بیبیوں کے، ان کے بالکل پیچھے جو تھا وہ ایک مولا نے خندق کھودی تھی، ایک خندق کھودی ہوئی تھی تاکہ کوئی دشمن کا سپاہی اس جگہ پشت سے حملہ آور نہ ہو سکے، تو وہاں ایک خندق کھودی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی خندق ایک یادگار کے طور پہ اس کی علامت وہاں پر باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عباس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کا
خیمہ تھا، یعنی مستورات کے خیمے ان کے سب سے پیچھے بنائے گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم خیمہ گاہ کو دیکھتے ہیں، اس نقشے کا تصور کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہی تصور ابھرتا ہے کہ امام حسین اپنی ناموس کی حفاظت بہت زیادہ چاہتے تھے کہ اس طرح میں ناموس جو ہیں وہ محفوظ و معمود رہیں۔ صحیح اسا سگد حافظ محمد عمران اتنے آہن ماں چاہندس تو اساں کچھ بدھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، اور جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بائی کے جس کو پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے بتایا ہمیں۔ جی ناظرین، داستان کربلا تان اسی رہے آئے ہو، وقت ہوا ایک بریک جو جلدی واپس تا جاؤ۔ ہائے عباس میرے عباس، ہائے عباس میرے عباس۔
داستان کربلا میں بھی حاضر آئی ہوں۔ علامہ صاحب، امام حسین کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ دو بیٹیاں زیادہ تاریخ میں مشہور ہیں، ایک حضرت فاطمہ صغریٰ اور ایک حضرت سکینہ، اگرچہ حضرت فاطمہ کبریٰ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ تو حضرت فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں ہی امام حسین نے چھوڑ دیا تھا اور اپنے ساتھ سفر پہ لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جبکہ حضرت فاطمہ کبریٰ اور حضرت سکینہ کو کربلا کے اندر بھی یہ لے کر آئے تھے۔ کس نے پوچھا تھا امام سے کہ کیا وجہ ہے، کہ امام سجاد سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین نے، آپ کی والد گرامی نے حضرت فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں رہنے دیا اور حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ کبریٰ کو لے کر آ گئے۔ بعض تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ خود امام حسین سے بھی جب پوچھا گیا کہ مولا کیا بات ہے کہ آپ حضرت فاطمہ صغریٰ کو نہیں لے جا رہے ہیں، حضرت سکینہ کو لے جا رہے ہیں، حضرت فاطمہ کبریٰ کو لے کے جا رہے ہیں، تو مولا حسین نے جو جواب دیا، یقین کریں دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ فاطمہ صغریٰ میری ماں سیدہ کے چہرے سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر دربار کے اندر سر برہنہ اور بے مقطعوں چادر چائے، لہٰذا میں فاطمہ صغریٰ کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، اور فاطمہ کبریٰ اور رقیہ اس کو حضرت سکینہ کو، جن کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہی رقیہ بھی تھیں اور یہ حضرت سکینہ بھی تھیں، بعض مورخین نے کہا نہیں حضرت رقیہ الگ تھیں، حضرت سکینہ الگ تھیں۔ بہرحال تو یہ جو دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں آپ کہہ لیں، کہ چونکہ تواریخ میں اختلاف ہے، اس حوالے سے میں ایک مکمل کوئی بات یہ کہنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ نہیں بھئی تین ہی بیٹیاں، دو ہی بیٹیاں، حضرت رقیہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے، حضرت سکینہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور حضرت فاطمہ کبریٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کربلا میں یہ موجود تھیں۔ تو حضرت سکینہ وہ تھیں کہ جن کے بارے میں روایت یہ ہے تاریخ کی کہ نماز شب میں امام حسین نے جناب سکینہ کو خدا سے مانگا تھا کہ پروردگار عالم مجھے کوئی ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے سینے پر سونے والی ہو، مجھے سکون دینے والی ہو، اور جب میں اسے چھوڑ کر جاؤں تو وہ بہت روئے، بہت تڑپے، میں اس کے لیے تڑپوں، وہ میرے لیے تڑپے۔ تو جناب سکینہ کی ولادت ہوئی۔ جناب سکینہ جب آئیں تو بڑے ظاہر ہے کہ آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اپنے بابا کے سینے پر ہمیشہ سویا کرتی تھی، اور یہی وہ بیٹی ہے کہ جو اتنی چاہتی تھی کہ جب امام حسین کا ذوالجناح یعنی گھوڑا جب امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں واپس آیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ امام مارے گئے، امام کو قتل کر ڈالا گیا، تو یہ سکینہ وہ سکینہ ہے اپنے باپ کے سینے پر سونے والی کہ جو اپنے بابا کو اتنا چاہتی تھی کہ پہلا سوال آیت اللہ شہید مطہری اپنے کتاب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 3-4 سال کی بچی نے جو سوال اپنے باپ کے بارے میں کیا ہے، وہ پہلا سوال کیا، گھوڑے میں یہ تو سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا، مگر مجھے یہ بتا دے کہ پیاسا ہی مارا گیا تھا یا کچھ پانی میرے بابا کو مل گیا تھا۔ یعنی اتنی محبت تھی اور اپنے بابا کی پیاس کا اتنا احساس تھا کہ پہلا سوال باپ کی پیاس کے حوالے سے نکلا۔ اور جب امام حسین جا رہے تھے مقتل میں جہاد کے لیے، تو جناب سکینہ اب گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئیں۔ امام حسین کی صاحبزادی یہ بیٹی، چاہنے والی بیٹی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی، جس کو مولا کہتے ہی سکینہ تھی، انہیں سکون دینے والی، مجھے سکون پہنچانے والی۔ سکینہ عربی میں اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث کا، اس کے معنی ہوتے ہیں سکون دینے والی، کہ یہ مجھے سکون دیتی ہے، میرے سینے پر لیٹ جاتی ہے، اور جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے میری آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، اور خدا مجھے کبھی اس گھر میں لے کر نہ جائے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ یہ جناب سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئیں اور کہیں گے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ تو انہیں دیکھا نہیں کہ جب بھی کوئی گیا ہے مقتل میں تو زندہ واپس نہیں آیا، مجھے یتیم نہ کر۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو کئی مرتبہ آگے بڑھانا چاہا تھا، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کی سسکیوں کی آواز آئی، تو نیچے جب گھوڑے کے پیروں سے دیکھا، جو جناب سکینہ لپٹ کر یہ فریاد کر رہی تھی کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا، مجھے یتیم نہ کر۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی بچی کو اپنے ساندھ پر بٹھا لیا۔ کہا سکینہ مجھے جانے دو بیٹی۔ کہا نہیں بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اگر آپ چلے گئے تو میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟
کہا بیٹی تم اپنی ماں کے پاس سو جانا. کہنے لگی سکینہ کہ بابا وہاں تو اصغر سوتا ہے. کہا کہ امام حسین نے فرمایا کہ آج سے وہ میرے پاس سوئے گا. کہا بابا ایک دفعہ مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجئے. امام حسین زمین پر لیٹے, اپنے چاہنے والی بیٹی کو سینے پر لٹایا, ایک مرتبہ باپ کا سینہ پایا, بچی کی آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی, اور کچھ ہی دیر سوئی تھی کہ ایک مرتبہ آنکھیں ملتی بھی اٹھی. کہا بابا جائیے, میں نے خدا حافظ آپ جائیے. کہا سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب تو نے اتنی جلدی جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ کہا بابا آپ کا سینہ پایا, مجھے نیند آ گئی, خواب میں دادی آئیں, کہنے لگی سکینہ میرے بچے کا راستہ نہ روک, میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, میں کوثر کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑی ہوں, اس کو میرے پاس آنے دے. یہ جناب سکینہ ہیں کہ چونکہ آپ نے سوال کیا کہ بیٹیوں کے حوالے سے بتائیے, اور جناب فاطمہ کبریٰ کہ جو وہاں موجود تھیں اور جن کی شادی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ سے ہوئی. حضرت فاطمہ کبریٰ پر اتنا ظلم ہوا کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو میں ایک مرتبہ دوڑ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی گھوڑا سوار اور نیزے کی نوک کو بلند کرتا ہوا آ رہا ہے. کہا میں اور تیز دوڑی تاکہ میں اپنی چادر کو بچا سکوں کہ ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ میری گردن میں کسی نے نیزے کو چبھویا ہے. جب میں نے ایک مرتبہ چیخ کر جب نیزے کو دیکھا تو میری چادر نیزے کی نیک پر بلند ہو چکی تھی. فرماتی ہیں کہ مجھ سے وقت زمین پر گر گئی, بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا میرا سر میری پھوپھی جناب زینب کے زانو پر ہے. میں نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا میرے سر پہ چادر نہ تھی. میں نے کہا پھوپھی اماں میری چادر کہاں گئی, مجھے چادر چاہیے. حضرت زینب نے فرمایا فاطمہ تو نے اپنی چادر کو دیکھا, ذرا میری طرف بھی تو دیکھ, میری چادر بھی ظالموں نے لوٹ لی ہے. یہ جناب امام حسین علی مقام کی جو بیٹیاں تھیں, یہ ان کے حوالے سے تاریخ میں جو کچھ ملتا ہے اس سے میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میرا جواب ہے آپ کے سوال کا. بہت شکریہ. محسن علی کے مدعوت اندم تو اسا کے نو بدھائیں. آپ تمام کی اجازت سے حال ہی میں بھی ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا انتقال ہوا ہے. ان کے ایک نوحے سے جناب رضا عباس زیدی صاحب کے پڑھے ہوئے نوحے سے بس ایک نوحہ پیش کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نو کی سنا کے اوپر نو کی سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور گھر لٹ گیا ہے میرا مارا گیا برادر اما غریب ہوں میں اما غریب ہوں میں اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے اس کی لحد بنا کر اما غریب ہوں میں. آقا صاحب بین سنیے گا امام حسین کا, بی بی زینب سلام اللہ کا. ارے میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں گئے سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں. اور
اور میں کیسا باپ تھا جو ہے دور امتحانی، ارے روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کہ اماں غریب ہوں میں، آپ آ گئی ہے اماں، ارے آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، ارے وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن، اب خاک کا ہے بیستر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اور برچھی جوان پہ سر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، آئے یقین کیوں کر اماں غریب ہوں میں، ریحان پھٹ نہ جائے، ریحان پھٹ نہ جائے، اہل عزا کا سینہ بس روک لے یہیں پر شبیر کا یہ نوحہ، سب رو رہے ہیں سن کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ امام حسین کی کون سی بہن کے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا گیا؟ حضرت امام حسین کی جو بہن تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کے دو بیٹے حضرت اون، حضرت محمد، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ دونوں بچوں کی عمریں بعض تواریخ میں 10-11 سال کی لکھی ہیں اور بعض تواریخ میں 8 سے 10 سال تک لکھی ہوئی ہیں، یعنی چھوٹے بچے تھے اور ماموں پر جان قربان کرنے کے لیے بے تاب تھے، بے قرار تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان دونوں بچوں کو شب عاشور بٹھا کر اور سمجھایا تھا کہ دیکھو، میں جو آئی ہوں یہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کی مدد کے لیے آئی ہوں، بھائی کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ہوں، اور میں چاہتی یہ ہوں کہ تم دونوں اپنے ماموں پر جان قربان کر دو، اون تم میری طرف سے جان قربان کرنا اور محمد تم اپنے بابا کی طرف سے جان قربان کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے جناب زینب کے شوہر تھے، اور جعفر طیار جو تھے جن کو پروردگار عالم نے جنت میں 2 پر عطا کیے ایک حدیث کے مطابق، تو اس حوالے سے اپنے سسر کے بھی یعنی حضرت جعفر طیار کے بھی شجاعت کے قصے شب عاشور سناتی رہیں، اور دادا کے ساتھ ساتھ یعنی بچوں کے دادا کے ساتھ ساتھ بچوں کے نانا حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کی شجاعت کے بھی قصے سناتی رہیں، اور حضرت حمزہ کرار کے بھی شجاعت کے قصے سناتی رہیں، اور بچوں کو آمادہ کرتی رہیں کہ کسی طرح وہ میدان جہاد میں اور اپنے ماموں پر جان قربان کر دیں۔ اور یہ تک تاکید کی جناب زینب نے اپنے بچوں کو، دیکھو جب لڑنے جاؤ تو پانی کی طرف نہ جانا، دریا کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ اگر تم دریا کی طرف چلے گئے تو چھوٹے ہو، تمہارا دل چاہے گا کہ تم پانی پی لو،
جبکہ تمہارے ماموں اور ان کے بچے پیاسے ہیں، لہٰذا دریا کی طرف بھی نہ جانا۔ بچوں کو تیار کیا، اور اس کے بعد روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب جب بچوں کو تیار کر چکی اور جب عاشور کا دن آیا تو شہزادی زینب اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں آئیں، کہا کہ بھائی میں نے تم سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں کو اور میدان جہاد کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دونوں بچے ہیں اور شہزادے میری آنکھوں کا تارہ ہیں، میں زینب ان کو کیسے مقتل میں جانے دوں؟ کہ بھائی آپ کو واسطہ ہے، میری قسم ہے آپ کو، اور آپ کی مادر گرامی کی قسم ہے آپ کو، میرے حق کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ ان کو جانے کی اجازت دے دیں۔ جناب زینب نے دونوں بچوں کو اجازت دلوائی، اور اس کے بعد یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ جن گھوڑوں پر سوار کیا ان کی رکابوں تک وہ ٹانگیں ان کی پہنچ نہیں پا رہی تھی، پیر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے روایت کے مطابق ان رکابوں کو کاٹ کر بچوں کے ٹانگوں کے مطلب یہ کہ معیار کا بنایا، یعنی اس سائز کا بنایا تاکہ بچوں کے جو پیر ہیں وہ رکابوں پر ٹک جائیں، رکابوں پر قائم ہو جائیں۔ اور بچے اس بہادری سے لڑے کہ واقعتاً تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت اور حضرت جعفر طیار کی شجاعت یاد دلوا دی، اور بچے شجاعت سے لڑے ہیں کہ چونکہ میں نے خود کربلا کی زیارت کی ہے تو میں نے دیکھا کہ بچوں نے لڑتے لڑتے دشمن کے سپاہیوں کو کوفے کی دیوار سے لگا دی، اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹا شہزادہ شجاعت میں اتنا آگے چلا گیا کہ حضرت اون جو ہیں ان کا جو روزہ ہے وہ بہت دور ہے کربلا سے، کافی آگے جا کر اس میں گاڑی میں بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، اتنی دور تک انہوں نے دشمن کو پیچھے دھکیلا ہے کہ وہاں پر جا کر، اور اس کے بعد جو دھوکہ دہی سے ان کو گھیرا گیا ہے بچوں کو، اور پھر اس کے بعد جب ان پر حملہ کیا گیا ہے تو بچے زمین پر گرے ہیں اور کہا ہے کہ اماں آپ اب تو ہم سے راضی ہیں کہ ہم نے شجاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں بچوں کے لاشوں کو جب خیمہ گاہ امام حسین لائے ہیں تو جناب زینب دوسرے خیمے کے اندر سجدہ شکر کی حالت میں تھیں، تمام بیویاں لاشوں کے پاس تھیں مگر شہزادی زینب ایک الگ خیمے کے اندر سجدہ شکر میں تھیں۔ جناب فضہ نے جا کر کہا کہ آپ کو آقا بلا رہے ہیں، آپ جائیے۔ کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ بچوں کے لاشیں آ گئے ہیں، آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لاشوں کو دیکھ لیں۔ کہا کہ میں نے بچے اپنے بھائی پر صدقہ کیے ہیں، اور جو صدقہ کر دیتے ہیں اس کو ہم مڑ کے نہیں دیکھتے، کہ نہیں آقا بلا رہے ہیں۔ جناب زینب جب گئیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ زینب اپنے بچوں سے تو مل لو۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ حضرت اون میں ابھی کچھ جان باقی تھی، تو حضرت اون نے کہا اماں کہ آپ ہم سے راضی ہیں کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیا؟ کہاں اون بیٹا میں تم سے اور تمہارے چھوٹے بھائی سے راضی ہوں کہ تم نے میرے حکم پر عمل کر کے اور اپنی جانیں اپنے ماموں پر یعنی میرے بھائی پر وقت کے امام پر قربان کر دی۔ شیراز علی کے بعد دعوت دندم تہو ایسا کہ نو بتائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام، فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام، وے کسی سجدے اندر، وے کسی سجدے اندر تو جی عبادت کے سلام، فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام، مصطفیٰ جے دینتا تو کیو سر گھر فدا، مصطفیٰ جے دینتا تو کیو سر گھر فدا، اے سخی ابن سخی تو جی سخاوت کے سلام،
فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام سر سہایو تو مگر بیعت نہ کئی فاسق سندی سر سہایو تو مگر بیعت نہ کئی فاسق سندی کوڑکھے کوڑو کیو تو جی صداقت کے سلام فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام نعت کے قرآن تو نیزے تے آ قرآن پڑھو نعت کے قرآن تو نیزے تے آ قرآن پڑھو اے حسین ابن علی تو جی تلاوت کے سلام فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام کیک دو تو جی سنا ادنا کلم جواد جو کیک دو تو جی سنا ادنا کلم جواد جو ہر اکھر تو کیوں عطا ہر اکھر تو کیوں عطا تو جی عنایت کے سلام فاطمہ جالا ڈلا تو جی شہادت کے سلام اللہ صلی اللہ جی ناظرین تو تہاں داستان کربلا ॾिसी रहिया हुया उम्मीद आहे त तव्हां खे पसंदि आयो हूंदो अॼु जो प्रोग्राम KTN जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया हुआ अलामा साहब खे जेके असांजा भाइर हिते वेठा आहिनि उन्हनि सभिनि जी मां थोराइती आहियां त हुननि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो बहुत शुक्रिया अलामा साहब आप सबका भी बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं तेसी ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ याद आएंगे हर गाम पे शबीर बहन को